बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ हैदर हयात खान। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। पहले कहीं ना कहीं एक चैलेंज था कि वफाक में इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी। कश्मीर कॉज कहीं ना कहीं उस केस को सही तरीके से आगे लेके जाना थोड़ा मुश्किल हुआ था, क्योंकि दोनों तरफ मुख्तलिफ सेटअप्स थे। अब दोनों तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इस वक्त क्या स्टेटस है हुकूमत का कश्मीर कॉज के ऊपर? आज के प्रोग्राम में इसको जानने की कोशिश करेंगे और दूसरा कश्मीर की सियासत को भी डिस्कस करेंगे। और इसके लिए खुसूसी तौर पर मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सरदार अतीक अहमद खान साहब ने, कायद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साबिक वज़ीर आज़म है आज़ाद कश्मीर के। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सरदार साहब? खैरियत से? आप ठीक ठाक? अल्लाह ठीक है, खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। सरदार साहब, सबसे पहले तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत का क्या स्टेटस है कश्मीर कॉज को लेकर? देखिए, गुजारिश ये है कि मौजूदा हुकूमत जब बनी है तो इन्होंने बैन अवी फोरम पर बहुत अच्छे अंदाज में कश्मीर का जिक्र किया, कश्मीर के जो मसाले में उनकी बात की, हिंदुस्तान का जो जुल्म सितम उसको बेनकाब करने की कोशिश की, नरेंद्र मोदी की जो डिजाइन से उनको एक्सपोज किया। ये एक दो जो बैन अवी तकारीर है वो बड़ी बड़ी आउटकास्ट स्पीचेस थी, प्राइम मिनिस्टर की भी और शाह महमूद कुरैशी वज़ीर खारजा की भी। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो उसके बाद एक फॉलो अप चाहिए था उन तकरीरों का, एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट चाहिए था कि हुर्रियत कारफा के साथ बात होती, कश्मीरी क़यादत के साथ बात होती, तारकीन वतन में जो लोग कश्मीर के लिए काम कर रहे हैं उनके साथ बात होती। लेकिन आप देखते हैं कि उसका कोई फॉलो अप बिल्कुल नहीं हुआ, जिसका नतीजा ये है कि हिंदुस्तानी मसाले में कमी नहीं आई बल्कि उसमें इजाफा हो गया और हिंदुस्तान अपनी मुसलसल आबादी का तनासब बिगाड़ने में, इंसानी हुकूक की पामाली में, अभी पार्लिमानी तनासब बिगाड़ने में भी लग गया है। अभी जम्मू को ज्यादा सीटें दे रहे हैं और श्रीनगर को कम सीटें दे रहे हैं। तो ये सारा निज़ाम जो है इसका ताल्लुक इस बात के साथ है कि ये कश्मीर पर एक प्रोएक्टिव पॉलिसी चाहिए, रिएक्टिव पॉलिसी नहीं चाहिए कि हम इंतजार करें कि हिंदुस्तान को खराबी करे और हम जवाब दें, बल्कि ये हवा वक्ती करने का काम है। हम तो ये तजवीज़ करते रहे हैं कि साउथ एशिया के बारे में, साउथ एशिया के हवाले से कोई एक फुल टाइम डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर होना चाहिए जो इन इश्यूज को अटेंड करे, क्योंकि दुनिया के सबसे ज्यादा मसाइल खित्ते के अंदर है और उसमें खासतौर पर कश्मीर है, अफगानिस्तान है, ये इलाके हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये जो कश्मीर चाहता है वो उसे नहीं मिल रही। तो सरदार साहब, क्या समझते हैं कि ये तो सारी वो चीज़ें हैं जो आप भी बार बार बात करते रहे, मीडिया के ऊपर इनका जिक्र हुआ, हुकूमत ने क्यों फॉलो अप नहीं लिया? और ये जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर की आपने बात की, यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए कश्मीर से बड़ा मसला कोई और हो ही नहीं सकता, तो क्यों हुकूमत इस हवाले से भी संजीदा नहीं है? देखिए, मैं गुजारिश करूं कि खान साहब, बात यह है कि हमें अपनी कौमी तरजीहात का तयन करना पड़ेगा। हुकूमत जो है जिस कसरत के साथ एहतसाब का जिक्र करती है, जिस कसरत के साथ करप्शन का जिक्र करती है, यूं लगता है कि दुनिया में कोई और काम ही नहीं है और इन्होंने 3 सालों के अंदर सारा एहतसाब भी ठीक कर दिया और करप्शन भी ठीक कर दिया है। एक ठेले का काम करप्शन के महाज पर और एहतसाब के महाज पर नहीं हुआ। लेकिन आप देखते हैं कि हर दूसरी तीसरी तकरीर हमारी जो है सरकारी जो है नुमाइंदगान की, वो करप्शन के हवाले से बात होती है। हमें तरजीहात का तयन करना है। और दूसरी बात यह है कि एक कौमी कश्मीर पॉलिसी मौजूद नहीं है। अगर कश्मीर पॉलिसी मौजूद हो तो उसको परस्यू करना आसान है। एक नेशनल कंसेंसस चाहिए, कश्मीर पॉलिसी आम आदमी का इत्तेफाक है, आम आदमी का दिल कश्मीर के साथ है। पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। आलमी बरादरी में भी कश्मीरियों के लिए हमदर्दी का एक जज्बा मौजूद है। हिंदुस्तान के मज़ालिम का रास्ता रोकने के लिए भी दुनिया में एक एहसास बेदार हो रहा है, क्योंकि सारी दुनिया अब आप देखते हैं कि वो इसको यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर और दुनिया के बाकी ममालिक के अंदर जो है वो हिंदुस्तान को चीन के महाज पर एक तेजी के साथ एक्सपोज हो रहा है हिंदुस्तान। लेकिन हमारे यहाँ एक कौमी कश्मीर पॉलिसी मौजूद नहीं है जिसे हम परस्यू करें, फॉलो अप करें और तरजीहात का तयन नहीं है। हम अभी तक यूं लगता है कि घर के जमेलों से नहीं निकल पाए और जो माशी और सियासी अदम इस्तेकाम है उसने दिन ब दिन मुल्क को कमजोर से कमजोर तर रास्ते पर डाल दिया। तो सरदार साहब, अभी हमने देखा कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर तो काम हो रहा है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी
ان کا بھی تھوڑا سا ڈاکٹر موحید یوسف صاحب نے بتا دیا. ابھی تو جب ڈاکیومنٹ پبلک ہوگا تو ایگزیکٹلی پتہ چلے گا اس میں کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کشمیر پالیسی, نیشنل کشمیر پالیسی کا آپ نے ذکر کیا, اس میں کن کن چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے, اور کیا ہوگا کیا اگر جو ہے وہ نیشنل کشمیر پالیسی بناتے ہیں تو اس میں کیا ہو اس پالیسی کے اندر؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ جو نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے اس کے خدوار وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آئیں گے. لیکن خان صاحب ایسے ہے کہ یہ یقیناً ایک بہت اچھا بڑا انیشیٹو ہے حکومت کا بھی, اداروں کا بھی, قومی سلامتی کے اداروں کا ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے. اس وقت سارا فوکس جو ہے وہ معاشی استحکام پر اور معاشی ترقی پر دیا جا رہا ہے, جو دیا جانا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جب کشمیر کی بات آتی ہے تو ہمیں پاکستان جو ہے وہ کشمیر کا کوئی خیراتی فریق نہیں ہے. ہندوستان کی درخواست پر بین الاقوامی برادری نے اسے فریق بنایا ہے, اور کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں, جو آبادی کا تناسب بگڑ رہا ہے, جو نت نئے قوانین ہیں, وہاں 15-20 لاکھ غیر کشمیری باہر سے لا کے آباد کر دیے گئے ہیں. یہ قانونی جنگ بھی ہے, یہ ایک آئینی جنگ بھی ہے. بین الاقوامی قانون کے تحت ہندوستان ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں کر سکتا. ہمیں فوری طور پر عالمی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے تھا, ڈپلومیٹک آفینسو لانچ کرنا چاہیے تھا, ہمیں اپنی ایکٹیویٹی کو تیز کرنا چاہیے تھا. اس پر غیر ملکی ریجن وائز ہمیں ڈپلومیٹک کانفرنسز بنانی چاہیے تھی. تو یہ ایک کام نہیں ہے, کشمیر میں ہونے والا بے شمار کام ہے جو ہو ہی نہیں رہا سرے سے. یہ کبھی کبھار ہم 5 فروری بنا لیں آپ, اور کبھی کبھار کو جلسہ جلوس کر لیں, تو اس سے ہندوستان کو ایک طے شدہ ایگریشن کی اور آسمانہ قبضے کی پالیسی پر گامزن ہے. اور وہ انہوں نے اپنا سارا نظام کشمیر کے گرد, ساگر کے گرد گھوم دی ہے ساری کائنات. انہوں نے تو کشمیر کے گرد سارا گھمایا ہوا ہے. انہوں نے پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں, پانیوں کے ذرائع جو واٹر ایگریشن کیا ہوا ہے, ابھی جاریت کی ہوئی ہے, یہ سارے منبع کشمیر کے اندر موجود ہیں پانی کے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پالیسی کو اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے, اور قومی کشمیر پالیسی تشکیل دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں ترجیحات کا تعین ہم کر سکیں. اور ابھی اب دیکھیے بہت اچھا ایک ایکسٹراڈنری کانفرنس ہوئی ہے, بڑا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی کہ OIC فورن منسٹر کانفرنس ہوئی ہے. اس میں ہم کشمیر کا ذکر بالکل ٹھیک ہے, افغانستان اسپیسیفک تھی, بہت اچھی بات ہے, لیکن اس میں کشمیر کا ذکر کرنے میں کوئی بہتری نہیں ہوتی تھی OIC والوں کی. وہ پچھلے 25-30 سال سے اس پر قراردادیں کرتے رہے, یا اس کا کوئی ریفرنس ہونا چاہیے تھا. کشمیر میں بات ہو, پاکستان کی سرزمین پر اسلام آباد میں کوئی کانفرنس ہو اور اس میں آپ کشمیر کا ذکر نہ کریں, اور سارا زور افغانستان بہت, ہماری ساری ہمدردیاں افغان عوام کے ساتھ ہیں, ہمیں اس پر کوئی تردد نہیں ہے, کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ افغانستان کے اور پاکستان کا ہمارا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے اس کا, لیکن کشمیر میں اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا, اور سائڈ لائن میں بات ہونی چاہیے تھی, اور اس کے علاوہ لابنگ ہونی چاہیے تھی. وفود کو باہر بھیجنا چاہیے, موبلائزیشن کرنی چاہیے. اینٹی انڈیا جو فورسز دنیا میں کام کر رہی ہیں ہندوستان کے اپنے, اس وجہ سے خاص طور پر یہ لداخ والے چین کے حملے کے بعد, تو اس کے بعد نئی وہاں کو کوئی اس برف کے موسم کے بعد نئی کوئی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. چونکہ چائنیز نے ان ساری آبادیوں کو جو ہے وہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس دے دیے, اور ان آبادیوں کے نام تبدیل کر دیے, چائنیز نام رکھ دیے, اور وہاں پورا اپنا قبضہ جو ہے وہ سارے علاقے میں 11-12-100 کلومیٹر ہے وہ علاقہ جو چائنیز نے لیا ہے. اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. 62-63 میں ایک سچویشن پیدا ہوئی تھی, اس کو بھی ہم نے جانے دیا, اور ابھی بھی ایک سچویشن پیدا ہو رہی ہے جس کا کہ ہمیں پورا استفادہ. ہم کوئی خدا نہ خواستہ ہندوستان کے خلاف کچھ نہیں کر رہے, ہمارا اپنا جو جائز حق ہے اس سے دستبردار ہونے کا تو کوئی جواز نہیں ہے, نہ کسی پاکستانی سیاسی حکومت کا, کسی جمہوری حکومت کا, اس کے پاس یہ جواز نہیں ہے کہ وہ کسی طرح بھی جو اس سے پیچھے ہے. تو سردار صاحب ویسے تو کشمیر کاز سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی پیچھے ہٹنا یا اس کے اوپر توجہ نہ دینا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کوتاہی ہے. لیکن اب جو سچویشن ڈیولپ ہو چکی ہے کشمیر کے اندر, جب سے بھارت نے کشمیر کا سٹیٹس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے, اور اس کے بعد آپ نے جس طرح فرمایا کہ آبادی کے تناسب کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہاں پر ڈومیسائلز دیے گئے نان کشمیریز کو, اب وہاں پر وہ زمینیں خریدنے کا سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا ہے. اب جو آپ نے کہا کہ وہ وہاں پر چینج کر رہے ہیں کہ سری نگر سے سیٹس کم کر کے جموں کو شفٹ کریں, تو یہ سب کچھ بھارت کر رہے ہیں. ہم اگر جو کرنے کی کام ہے کہ ہم انٹرنیشنلی لوگوں کو انگیج کریں اور زور دیں کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں, ہم جتنا ڈیلے کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کی کیا کاسٹ بیئر کرنی پڑ سکتی ہے, اور کیا میکسیمم ٹائم کیا ہے کہ بس اب انتہا ہے, اس سے پہلے چیزیں ہو جانی چاہیے شروع؟ دیکھیے خان صاحب, قوموں کی زندگی میں کوئی جو وقت ہے وہ کوئی سالانہ کیلنڈر کے حساب سے منتھلی ویکلی بنیادوں پر نہیں گزرتا, اس کے اپنے تقاضے اپنے پیمانے ہیں. لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا 60-70 سال سے یہ اسٹانس رہا ہے کہ ہندوستان کشمیر کی حیثیت کو تبدیل نہیں کر سکتا,
اور ہم اس کے خلاف یونائٹڈ نیشن میں گئے. وہاں سے ایک ورڈکٹ حاصل کی ہم نے کہ ہندوستان کشمیر کی صورتحال کو تبدیل نہیں کر سکتا, اور وہاں کے الیکشن جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ سیٹ اپ کرنے کے لیے الیکشن ہے, ریفرینڈم کے لیے نہیں ہے, استصواب رائے کے لیے نہیں ہے. بالکل وہی صورتحال اگر آج کسی وقت خدا نہ خواستہ یہ خیال پیدا ہو کہ گلگت بلتستان کے بارے میں یا آزاد کشمیر کے بارے میں کسی ایسی طرح تبدیل کرنا چاہتے ہیں, تو 70 سال سے جو ہندوستان کے خلاف آپ نے گھر میں اور باہر عالمی سطح پہ مقدمہ لڑا ہے, اس کا کیا جواب آپ دیں گے؟ اور اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی تبدیلی ہوتی ہے, ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, تو اس کو ہم بالکل جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اور ہندوستان ساری دنیا میں ہمارے خلاف نہ صرف ایکسٹرائٹ کرے گا بلکہ اپنی 70 سالہ کارروائیوں کو جائز اطلاع دلواتے ہوئے عالمی سطح پر ان قراردادوں کو متاثر کر سکتا ہے. اس کی لابی زیادہ ہے, وہ اسٹرانگ ہے, اس کا کراؤڈ زیادہ ہے, اس کا جو ڈپلومیٹک ملی اور ان کے پاس ایک بڑی اقتصادی منڈی ہونے کے ناطے موجود ہیں. تو ہم پیچھے 50 سال سے ایک معاملے پر ہندوستان کو کنڈیم کر رہے ہیں, اور آج ہمارے یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ آزاد کشمیر کی اسٹیٹس کو چینج کر دیں یا گلگت بلتستان کے اسٹیٹس کو چینج کر دیں. تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ 60-70 سال کا موقف کدھر گیا, اور ہندوستان عالمی سطح پر ہمیں کیوں ایکسپوز نہیں کرے گا, کیوں خراب نہیں کرے گا. تو یہ ساری بات ہے جن پر پہرا دینے والی. یہ تو بالکل جس طرح شکاری شکار کے دوران بالکل نشانہ باندھ کر اپنے شکار پر بیٹھتا ہے اور ایک پلک جھپکنے کا انتظار نہیں کرتا, رسک نہیں لیتا, اس طرح کی صورتحال ہمیں دو چار ہے, 8, 9, 10. پاکستان کی ساری فوج 6 لاکھ ہے, ہندوستان کی صرف کشمیر میں فوج جو ہے وہ 8-9 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے. تو یہ اتنی بڑی فوج کو کشمیر میں روک کر رکھا ہوا ہے. یہ پاکستان کی سلامتی کی جنگ ہے, بقا کی جنگ ہے, پاکستان کی معیشت اور اس کی ماں کی جنگ ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پوری طرح اس کو جائزہ لینا چاہیے اور اس پر کچھ جاندار انیشیٹو لینا چاہیے. بالکل. اچھا سردار صاحب, جو مسلم ممالک کا رول ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خاص طور پہ جب سے بھارت نے کشمیر کا اسٹیٹس تبدیل کیا اس کے بعد سے ابھی تک مسلم ممالک کا اس حوالے سے کیا رول رہا ہے, اور کشمیریوں کی جو توقعات تھیں مسلم ممالک سے آج کشمیری ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ مسلم ممالک تھرو آؤٹ OIC کے اندر اور یورپین پارلیمنٹ سو ووٹو انہوں نے ایکشن لیے ہیں کشمیر کی صورتحال پہ, بیس گریوز پہ, اور دوسرے جو بڑے امپورٹنٹ واقعات ہوئے ان پہ. اس لیے عرب ممالک سے یا مسلمان ممالک سے گلا مشکل کریں کہ عرب ممالک پاکستان ہندوستان کے تعلقات کی بنیاد پر اپنی پالیسی کو کسی حد تک شیپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ایک وقت تھا, اب تو آہستہ آہستہ وہ باتیں بنی رہی, لیکن جب پاکستان جو ہے وہ غیر مشروط طور پر بعض حکومتیں بہت آگے بڑھ جاتی ہیں ان تعلقات کے معاملے میں یک طرفہ طور پر, اور کوئی کنسیشن میں دوسری طرف سے ملتی نہیں ہے, کوئی ریسیپروسٹی نہیں ہے, تو ایسے حالات میں عرب ممالک کے لیے مشکل ہے کہ وہ ہماری جنگ لڑیں. عرب ممالک یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی ایک سالڈ پالیسی ہو, ایک باٹم لائن ہو, پتا ہو کہ آپ اس سے پیچھے نہیں جائیں گے, آپ اس کی بنیاد پر لابی کر سکتے ہیں. OIC کنٹریز میں عرب ممالک کا جن کا انفلوئنس تھا, اب تو OIC بھی تقسیم کی طرف بدقسمتی سے بہت انفارچونیٹ جا رہی ہے. لیکن دنیا کے جتنے بھی فورم ہیں, آپ اس پہ آپ آسیان پہ بات کریں, آپ SAARC پہ بات کریں, آپ یورپین پارلیمنٹ میں بات کریں, اور ہم نے دنیا جہان میں کر کے دیکھی ہے بات کہ لوگ بات سنتے تھے, بات سمجھتے تھے جب تک کہ پاکستان کی حکومتوں کا اسٹانس ٹھیک ہوتا ہے. کسی وقت ان کا اسٹانس کمزور ہو جائے تو کسی کو جا کے کیا کہیں گے, پاکستان کی حکومت تو لیٹی ہوئی ہے تو باقی لوگ دنیا میں جا کے ہماری جنگ لڑیں, یہ بات تو نہیں کر سکتے وہ. اس لیے ہمیں اپنا گھر تھوڑا سا اس کو ان معاملات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر پاکستان کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے جس سے بھارت جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے اس کو بھی جو ہے وہ روکا جا سکے, اور عالمی سطح پر بھی کشمیر کاز کو دوبارہ تھوڑا ہائی لائٹ کیا جائے, کیونکہ ماضی قریب میں جب انٹرنیشنلی یہ ایشو بڑا ہائی لائٹ ہوا وہ اپرچونٹی تو ہم نے اس طرح اویل نہیں کی جو ہم کر سکتے ہیں. خبر صاحب, گزارش یہ ہے کہ یہ جو 370 اور 35A کی اپروگیشن کے بعد کی صورتحال ہے, اس میں بالکل بنیادی قانونی اور آئینی اس کے پہلو ہیں. اس لیے حکومت پاکستان کو ان کو الگ سے عالمی سطح پر ٹیک اپ کرنا چاہیے, اور پاکستانی مشنز کو ہدایت کرنی چاہیے کہ ساری دنیا میں اس پر وہ کچھ جو کام کر سکتے ہیں, جتنا کام کر سکتے ہیں جتنی اس کی کیپیسٹی ہے, ہم کو اس میں بلیم نہیں کرتے, لیکن اس پر کام کرنا چاہیے. یہ بالکل الگ سے پھر دنیا میں جو اپنے آپ کے ہمنوا ملک ہیں, چین ہے, ترکی ہے, ایران ہے, جو ملائیشیا ہے, انڈونیشیا ہے, جو ممالک آپ کا ساتھ دینے کا تھوڑا بہت بھرم کرتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں بہت دو ٹوک انداز میں, ترکی ہر فورم پر بات کرتا ہے, چین بات کرتا ہے, تو ان کے ساتھ یہ بات طے ہونی چاہیے کہ ہم جو ڈیموگرافک اسٹرکچر ہے, جو کمپلیکشن ہے, اس کو 5 اگست کے 2019 کے بعد کی آبادی کو تسلیم نہیں کرتے. ہم آبادی ہوئی ہے
پاکستان کا اپنا سٹانس تو وہی ہے، لیکن اس کو اس پر کنونس کرنا چاہیے، لوگوں کو لابی کرنا چاہیے. گھر کے اندر کانفرنس دیکھیے، کشمیر کے مدعے ہمارے پاس چین کے معاملے میں، کشمیر کے معاملے میں، نیوکلیئر کے معاملے میں ہمارے یہاں کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے. اگر حکومت یہ جو کرپشن کی تبلیغ ہے، احتساب کی، اگر کچھ عرصے کے لیے اس پر رعایت کرے، اپنے ساتھ اس ملک پر بھی رحم کرے، اور یہ آل پارٹی کے کنسنسس اس پر ایوالو کریں اور ایک نیشنل کشمیر پالیسی فارمولیٹ کریں. اس عرصے میں 4 لوگ مل بیٹھتے ہیں، یہ 5 فروری کو احتجاج ہوتا ہے، لوگ باہر نکلتے ہیں، اس سے کشمیریوں کے حوصلے، اس بات کا اندازہ تو یہاں لوگوں کو لگانا چاہیے کہ جاتے کشمیری کس طرح کھڑے ہیں. بارڈر سیل ہے، 13 فٹ اونچی باڑ لگی ہوئی ہے، اس کے باوجود ہندوستانی فوج میں بس ہے. تو وہ لوگ کس کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ وہ خدا نخواستہ انہوں نے اپنی آئیڈینٹی بھی قائم رکھی ہوئی ہے، اپنے مقصد کے لیے بھی لڑ رہے ہیں. تو یہ جو اقدامات ہیں کچھ فوری نوعیت کے ہیں اور کچھ آہستہ آہستہ کرنے کے ہیں. اور ماضی میں کیے حکومتوں نے کیے. جنرل پرویز مشرف نے آگرہ میں کھڑے ہو کر تو ہندوستان کو جو جوتے مارے وہ اس میں یوٹیوب پہ، گوگل پہ اویلیبل ہے، دستیاب ہے. اس نے ہندوستان کے پکھے ادھیڑے وہاں کھڑے ہو گئے ہندوستان کے سرزمین پر. تو انہیں کیا ہوتا ہے کہ یہاں بات کرتے ہوئے کوئی بیدی محسوس کرتے ہیں کہ جمہوریت کو مذہب تو نہیں ہے، جمہوریت تو ایک نظام ہے، اس کو ضرور ٹھیک کریں. ملک دنیا میں بے شمار ممالک ہیں جہاں ملک کی ترجیحات زیادہ امپورٹنٹ ہیں، قومی مقاصد زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ان کو چلانے کے لیے سسٹم روز آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ بہت گریو سچویشن ہے کشمیر کی صورتحال. 1-2 نوجوان ایوریج وہاں شہید ہو رہے ہیں، اور ابھی انہوں نے پارلیمنٹری اسٹرکچر بھی چینج کرنا شروع کر دیا. انہوں نے جموں کو 6 سیٹیں اور سری نگر کو 1 سیٹ. وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ایک بار وہاں پر جو ہے وہ ہندو وزیر اعلیٰ اس کو منتخب کر سکیں. تو یہ سارے ان میں سے ہر ایک بات جو ہے اس پر الگ سے ایک انیشیٹو لینے کی، ایک پالیسی میکنگ کی ضرورت ہے. اور گراؤنڈ بالکل ہمارے اللہ کے فضل و کرم سے کوئی مشکل نہیں ہے. علاقائی طور پر ہماری پوزیشن آج روس کے ساتھ، چین کے ساتھ، ایران کے ساتھ اس علاقے کے اندر بازی کے مقابلے میں بہت بدرجہ بہتر ہے خدا کے فضل و کرم سے. خود سچویشن ایسی بن گئی، سی پیک بیچ میں آ گیا اور بے شمار باتیں ہیں. اس صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سردار صاحب، تھوڑا سا ذکر اب عبدالقیوم نیازی صاحب کا کر لیں، ان کی کیبنٹ ہے کر لیں. آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ آزاد کشمیر کی حکومت وہ بھی سیریس ہے اور اس کی بھی توجہ ہے اس ایشو کے حوالے سے، اور وہ گورنمنٹ کو کوئی اس حوالے سے کو پنچ کر رہی ہے، گورنمنٹ سنجیدگی سے اس حوالے سے اقدامات کر رہے ہیں جو آپ باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے خان صاحب، گزارش یہ ہے کہ ریاست میں قائد اعظم محمد علی جناح کو ان لوگوں سے جو ہمارے موجودہ سکرات اور بکرات بیٹھے ہوئے ان سے کوئی کم درجے کے آدمی بھی تھے، انہوں نے منع کیا تھا کہ ریاست جموں و کشمیر کے اندر اس مسئلے کے حل ہونے تک نان اسٹیٹ پالیٹکس کو، انتخابی سیاست کو نہ لے جایا جائے. اب وہاں جب مظفر آباد میں یا گلگت بلتستان میں آپ کسی لینڈ مارک پارٹی کی حکومت بنا دیں تو پھر اس بیچاری حکومت کا کہ گلگت والے کیا کر رہے ہیں یا مظفر آباد والے کیا کر رہے ہیں اس سے ذکر ہی بالکل ایک غیر متعلق بات ہو جاتی ہے. چونکہ ساری پالیسی جو ہے، گائیڈ لائن جو ہے وہ یہاں سے ملتی ہے. اگر یہ حکومت کچھ کرنے کے لیے ان کو کہے گی تو کریں گے. وہ پارٹی کی ایک برانچ ہے، ایک وہاں اسٹیٹ پارٹیز کا رول بالکل اور طرح کا ہے، اور دونوں طرف نان اسٹیٹ پارٹیز جو ہیں ان کا رول بالکل اور طرح کا. اس لیے آزاد کشمیر حکومت سے تو کوئی نہیں کرتا ان حالات میں کہ وہ مرکز میں پالیسی کوئی قابل ذکر کو واضح پالیسی نہ ہو اور وہ کسی پالیسی پر عمل کرے. وہ آزاد کشمیر کی حکومت کی اگر ٹھیک چلائے تو لوگوں پر بڑا احسان ہے ان کا. چھٹا مہینہ ہے ہمارے ایکسپینڈیچر جو ہے آزاد کشمیر میں وہ 40% تک بھی نہیں پہنچے. ہم نے اپنے ہاتھوں سے 107-8-10% تک ہم نے خود اوور اسپینڈنگ کی ہے آزاد کشمیر میں مشکل ترین حالات میں. لیکن یہ جو موجودہ دور میں 6واں مہینہ ہے، جولائی میں ہمارے الیکشن ہوئے تھے اور اس مہینے میں اس وقت تک ہمارے 45% ایکسپینڈیچر نہیں گئے. سارا پیسہ لیپس ہوگا تو پھر اب کیا کریں گے؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ نہ ہم گورننس کریں، نہ وہ تعمیر و ترقی کریں، نہ وہ کشمیر کا تو بڑی بات ہے جو آزاد کشمیر کو اسٹیبل رکھنا بھی، آزاد کشمیر کو آئیڈیولوجیکلی اسٹرانگ رکھنا بھی، آزاد کشمیر کو داخلی طور پر مستحکم رکھنا بذات خود تحریک کی ایک بڑی خدمت ہے اور پاکستان کے نقطہ نظر سے بڑی خدمت ہے. اس علاقے سے کوئی ہمیشہ ٹھنڈی ہوا آنی چاہیے اسلام آباد کی طرف. تو وہ حالات بھی مجھے اس وقت تک میں نے آپ کو گزارش کی ہے کہ جو اعداد و شمار ہمیں ملتے ہیں اسمبلی کے اندر اور باہر اور دوسری میٹنگز میں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ایکسپینڈیچر 6 مہینے میں 40% ایکسپینڈیچر بھی نہیں کر سکے. 2 کوارٹر چلے گئے ہیں اور بس یہ کیری اوور جائے گا، یہ بیک لاگ ہوگا اور 2 مہینے بعد سارا بجٹ سارے سال کا ضائع ہوگا. اس لیے ان سے میں کوئی زیادہ توقع نہیں، مجھے کوئی زیادہ امید نہیں ہے. ذاتی طور پر پرائم منسٹر شریف آدمی ہے، ذاتی طور پر شریف آدمی ہے، یہ میں کہہ سکتا ہوں، چونکہ 2 مرتبہ میری کیبنٹ میں رہے. وہ
منسٹر ایک دفعہ فوڈ منسٹر رہے ہیں, ایک دفعہ فارسٹ منسٹر رہے ہیں, شریف آدمی ہے, دیندار آدمی ہے, کرپٹ نہیں ہے, کمپیٹنٹ آدمی ہے ایز اے منسٹر. ایک ذاتی حیثیت میں سمجھتا ہوں کہ اچھے آدمی شریف آدمی ہے, لیکن کار حکومت کو شرافت کی بنیاد پر نہیں صرف چلتا. کار حکومت کے لیے عقل, سمجھ, تجربہ, علم, ٹیم, کمپیٹنٹ ٹیم, ویژن, فور سائٹ, بے شمار معاملات کی کمپریہنشن چاہیے معاملات اور مسائل کی. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں یا نہیں ہے ان کو میں اس طرح کو بلیک نہیں کرتا, لیکن مجھے خدشہ ہے کہ چیزیں ٹھیک نہیں جا رہی. تو سردار صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حالات آپ نے بتائے ہیں کہ ابھی 40-45% ایکسپینڈیچرز ہوئے ہیں, آپ کا بجٹ بھی سارا ضائع ہونے کے امکانات ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ جو وہاں پر پارٹی کے اندر جو تقسیم ہے وہ وجہ ہے, وہ لوگ کام نہیں کرنے دے رہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف جس طرح یہاں پر باتیں ہو رہی ہیں کہ جی پرائم منسٹر ایماندار ہے لیکن کر کچھ نہیں پا رہا, یہاں پر بھی سچویشن وہی ہے کہ دیندار شخص ہے لیکن اس کی کیپیسٹی وہ نہیں ہے کہ وہ کام کر سکے یا ایز پرائم منسٹر چیزوں کو لے کر آگے چل سکیں؟ گزارش یہ ہے کہ وہاں پارٹی پوری طرح بھی ٹیک آف ہی نہیں کر سکی. یہ واحد پارٹی ہے جو الیکشن کے بعد بنی ہے اور عمران خان صاحب کے زور پر بنی ہے. الیکشن کے بعد پہلی بار لوگ ایک دوسرے کو ملے تو میں نے آپ کو اور آپ نے مجھے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کا حصہ ہے اور پی ٹی آئی میں الیکٹ ہو کے آ گئے ہیں. لوگ ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہی نہیں ہیں. پارٹی کا کانسیپٹ بالکل مختلف ہے کہ پارٹی کے طور پر آپ پہلے اسٹیبلش ہوں, پارٹی ورکرز ہوں, کوئی پالیسی ہو, کوئی گائیڈ لائن ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے گورنمنٹ بنتے ہی 2-3 گروپس ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں بیرسٹر سلطان محمود صاحب وہ اپنے طور پر کچھ زیادہ خوش نہیں دکھائی دیتے. تنویر الیاس صاحب اپنے طور پر کچھ زیادہ خوش نہیں دکھائی دیتے. پرائم منسٹر صاحب اپنا, میں نے آپ کو بتایا کہ وہ شریف الطیب آدمی ہے لیکن بہرحال کار حکومت اور کئی چیزوں کا تقاضا بھی کرتا ہے. تو ایک تو یہ, پھر یہ ہے کہ مرکز کی جو آدمی بھی اٹھتا ہے, جس کسی نے کسی کو الیکشن جتوایا ہے, جس کسی نے کسی کو کوئی فائنینسز مہیا کیا ہے, جس نے کسی کو کوئی سپورٹ کیا ہے, تو اس کو اٹھا کے ایک جونیئر گریڈ کے آدمی کے تقرری تبادلے کے لیے بھی ٹیلی فون کر دیتا ہے. تو ایسے حالات میں کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ آرام سے حکومت چل سکتی ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ گھوڑے پر بیٹھے آپ اور لگام کسی اور پکڑی ہو اور ڈائریکشن کو تیسرا آدمی دے رہا ہو تو وہ سفر منزل کی جانب کٹے. یہ تو ممکن نہیں ہے خان صاحب کو. اس کے لیے تھوڑا سا چاہیے, ان کو چاہیے کہ اپنے اندرونی معاملات بیٹھ کے طے کریں, اور اگر حکومت وہاں انہوں نے کچھ عرصہ چلانی رکھنی ہے تو اس کو گائیڈ لائن مہیا کریں, کوئی سپورٹ مہیا کریں, کوئی تعاون مہیا کریں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ ساری باتیں چیزیں موجود ہیں اس وقت. تو ابھی صدر صاحب آخر میں کچھ چہم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی کے امکانات ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو سچویشن ہے آزاد کشمیر میں, اس سچویشن میں ان ہاؤس تبدیلی ہو سکتی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ عبدالقیوم نیازی صاحب کی جو گورنمنٹ ہے یہ ٹینیور کمپلیٹ کرے گی, یا بھی کچھ عرصہ رہیں گے؟ ان ہاؤس تبدیلی تو پارلیمنٹری پریکٹس کا حصہ ہے, ڈیموکریٹک نظام کا حصہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ان ہاؤس تبدیلی کے لیے حالات جو ہے وہ بنائے ان کے اندر سے ہی بن رہے ہیں. اس میں ہم کسی اچھے برے میں فریق نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ سلسلہ چل رہا ہے, اور آزاد کشمیر میں حکومت کی تبدیلی کے لیے اندر سے ہی جوڑ توڑ کا عمل تیزی کے ساتھ. یہ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے, اخبارات بھرے ہوئے ہیں, کوئی سیکرٹ نہیں میں آپ کو خان صاحب شیئر کر رہا, بلکہ وہ ہر طرف یہ بات دکھائی دیتی ہے کہ ان کے حالات جو ہیں اسی طرف جا رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں شاید یہ زیادہ دیر تک کوئی آرام سے کوئی ایک آدھ حکومت کا عمل کر سکے. بالکل ٹھیک ہے سردار صاحب, بہت شکریہ آپ کا.